अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक, अस्कलम इफ़त से ताहिर, एपिसोड 14। ओहो, सुहानी शाम इंजॉय की जा रही है। वो शार लेकर बाहर आया तो वो सब लॉन में मौजूद थी। मौसम काफ़ी खुशगवार था, इसलिए नगीन और सबीना ने शाम की चाय का इंतज़ाम लॉन में कर रखा था। तुम्हें किसने रोका है? तुम भी आकर एंजॉय करो। अदीना ने उसके लिए कप में चाय उंडेलते हुए दावत दी तो वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। वो तो मैं करूँगा ही। गर्मी के मौसम में अगर कभी ऐसी शाम आए तो इसको एंजॉय न करने वाला बदशौक नहीं बल्कि गुनहगार होता है। उसने अदीना के हाथ से चाय का कप लेते हुए मुस्कुराकर कहा था। ये कबाब भी ले, मैंने नए तरीके से बनाए हैं, नगीन ने पुरशौक अंदाज से बताते हुए कबाबों वाली प्लेट नौफिल के सामने की तो उसने भवों को खफीफ से जुम्बिश देकर मुस्कुराते हुए एक कबाब उठा लिया। उसके कबाब ख़त्म होने तक नगीन उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखती रही थी। तवक्को तो यही थी कि अब वो तारीफ़ करेगा। कैसा था? इश्तियाक से पूछा तो वो मुंह बनाकर बोला, वैसा ही जैसा पहले होता है। क्या? यानी आपको कोई फ़र्क ही महसूस नहीं हुआ? उसे सख्त सदमा पहुंचा था। नहीं, फ़र्क तो है। वो एक और कबाब उठाकर देखते हुए मुस्कुराहट दबाकर सादगी से बोला, पहले तुम इसे गोल शेप में बनाती थी, अब चौकोर बनाया है। आप? वो दांत पीस कर रह गई तो वो हंसने लगा। यूं ही मजाक कर रहा है निग्गी, मैंने कहा था बहुत अच्छे बने हैं, सालिहा बेगम ने उसको देखते हुए कहा। निग्गी, बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी तक तुम कुकिंग में परफेक्ट हो जाओगी। अदीना ने भी उसको पुचकारा तो वो नौफिल की हंसी पर खिसियाहट का शिकार होने लगी। जी नहीं, मैं इसलिए नहीं सीख रही ये सब। हाँ जी, ससुराल में ये तो भूख हड़ताल कराएगी, नौफिल ने सर हिलाते हुए कहा। आप तो बस मेरे ससुराल के पीछे पड़ गए हैं। नगीन से चाह गई थी। वेल सेड, नौफिल बेसाख्ता मुस्कुराया था। एक चांद सा चेहरा जहन के पलक पर अपनी तबानी बिखेरने लगा था। तुम भी चलो नौफिल, अनस की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया है मैंने। सालिहा बेगम को याद आ गया था। वो किस खुशी में? अपने अंदर उमड़ते हल्के फुल्के मगर खुशगवार से एहसास के तहत मुस्कुराते हुए उसने पूछा तो वो बोली, वो जो बच्ची है ना सोहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि उसकी आदत ही हो जाएगी और इसी बहाने उन लोगों से भी मिल लिया जाएगा। मेरा वहाँ क्या काम होगा? उसने अपनी गैर दिलचस्पी जाहिर करना चाही थी। काम क्यों नहीं होगा भला? बहन की शादी हो रही है उस घर में, बहनोई के साथ उठो बैठोगे तो दोस्ती बढ़ेगी, उसकी आदत वगैरह का अंदाज़ा हो जाएगा। कमगोसी जरीना बेगम ने उसे समझाया था। जी फूफो, आपका हुक्म सर आँखों पर, वो बहुत तबाहदारी से बोला था। तो फिर कल ठीक रहेगा, सालिहा बेगम ने इत्मीनान से कहा था। मुमानी जान, अब नौफिल का भी बंदोबस्त करें, बहुत फिर लिया इसने इधर उधर। अदीना ने अचानक ही एक नया बाब खोल दिया था। क्यों भाई, मैं यूँ आज़ाद और खुशो खरम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नौफिल का मूड बहुत खुशगवार हो गया था। अदीना को हैरत के साथ हल्की सी बेचैनी ने भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे पहले वो अपनी शादी के तस्करे को हमेशा गोलमोल अंदाज में बात करके टाल देता था। मैं तो कह रही थी कि निक्की के साथ ही इसकी भी शादी करूं, मगर ये लड़का माने तो ना। सालिहा बेगम ने प्यार से नौफिल को देखा तो वो दो घूंट भर कर कप खाली करते हुए मुस्कुरा दिया। फिर शरीर लहजे में बोला, पहले इसको तो रुखसत हो लेने दें, 4 दिन सुख का सांस लें, फिर किसी बोलने वाले तोते को ले आएंगे। तोता या तोती? नगीन ने तन पूछा था। चलो जो तुम कहोगी, ले आएंगे, उसने बेनियाजी से कहा तो सालिहा बेगम हंस दी। वाकई भाभी, अब तो नौफिल के लिए भी कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। जरीना बेगम ने भी मशवरा दिया था। मैं तो आज ही इसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये राज़ी तो हो? उन्होंने कहा तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तो राज़ी ही राज़ी हूँ। खैरियत तो है नौफिल भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? नगीन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। भाई, हम भी तो सुने, कौन है वो खुशनसीब? अदीना के दिल में धकड़ पकड़ होने लगी थी। सबके सुनते हुए वो हंस दिया था। आप लोगों को बस एक बात मिलनी चाहिए, फ़ौरन उसको बुनियाद बनाकर ख्वाबों का महल तैयार कर लेती हैं। ये बहुत फिजूल शख्स है मुमानी जान, इसे छोड़ें। आप ये बताएं
کہ انس کی طرف کب جانا ہے۔ ادینہ نے جانے کس بات کے کھل جانے کے خوف سے فوراً موضوع بدل دیا تھا۔ کل چلتے ہیں یا پھر نوفل جب تم فارغ ہو، صالحہ بیگم نے کہا تو وہ بولا کل ہی ٹھیک ہے، بس ٹائم آپ بتا دیں۔ شام کو چلیں گے، سرینا بیگم نے کہا۔ تو سب متفق ہو گئے۔ نگین بھابھی کے گھر والے آ چکے ہیں، ہمراہ نے آ کر پرجوش انداز میں اطلاع دی تھی۔ انس بھائی بھی موجود ہیں یا نہیں؟ زوہا نے پوچھا تو صبا ہنسی۔ وہ تو صرف شام ہی سے موجود ہیں، چلیں نا آپ بھی، امی بلا رہی ہیں، ہمراہ نے پیغام رسانی کی تھی۔ میں تو بیمار ہوں، مجھے تو یہیں آ کر مل لیں، زوہا نے طمانینت سے کہتے ہوئے چادر تان لی تھی۔ بکواس نہیں کرو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تم، چلو میرے ساتھ، صبا نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا تھا۔ جلدی کرے نا، میں تو صرف کولڈ ڈرنک سرو کر کے آئی ہوں، ہمراہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تو صبا نے اسے تسلی دیتے ہوئے روانہ کر دیا۔ چلو اب اٹھ بھی جاؤ زوئی، صبا نے اسے اشارہ کیا تھا۔ میں نہیں جا رہی صبا، پلیز، اس نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا تھا۔ خود کو بہت سنبھال لینے کے باوجود دل و دماغ ابھی تک اس حادثے کو بھول نہیں پایا تھا۔ ہاں، ایک حادثہ ہی تو لگتا تھا سب۔ وہ مہکتی صبح، نگار شامیں، پھر کیسی خوفناک آندھی چلی تھی جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ اتنے محبت کرنے والوں کی خاطر اپنے چہرے پر خوش و طمانینت کا ماسک چڑھانے کے باوجود وہ تنہائی اب بھی آزار جان تھی۔ جب ساری آوازیں اپنے اپنے کمروں میں سو جاتی تو دکھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو شکست و ریت سے ہمکنار کرنے موجود ہوتے، تب خود کو نئے سرے سے سمیٹنے اور وقت طلب کام کرتے ہوئے اس کی توانائیاں جواب دینے لگتی، مگر جینا تو پڑتا ہے نا۔ کتنا برا لگے گا زوئی، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ صبا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ خیریت تو ہے نا صبا، وہاں ایسا کون آ گیا ہے جو تم جاننے سے ہچکچا رہی ہو؟ زوہا کو خدشہ ہوا تھا۔ میں نے کیسی سے پوچھا تو اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، قسم لے لو جو مجھے خبر بھی ہو کون کون آیا ہے، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ تو پھر جا کر ڈرائنگ روم میں دیکھو، اگر نوفل احمد بھی آیا ہو تو سمجھ لینا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس نے طمانینت سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ وہ بندہ تمہیں انٹرسٹڈ ہے، زوہا نے آرام سے کہہ دیا تو وہ بہت چکی رہ گئی تھی۔ دانت پیستے ہوئے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ بہت گھٹیا سوچ ہے تمہاری زوئی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہ مانو مگر تم دیکھ لینا، ایسا ہوگا ضرور، زوہا ہنسی تو وہ نروٹھے انداز میں بولی، سب کا دماغ تمہارے جیسا خراب نہیں ہوتا۔ اب جا کہاں رہی ہو؟ زوہا کو اس کی خفگی لطف دے رہی تھی۔ میں جا کر معزز مہمانوں کو بتاؤں گی کہ جس کے لیے وہ آئے ہیں وہ یہاں ان کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ شاہانہ انداز میں بولی تو دروازے کے قریب جا کر کچھ سوچ کر واپس پلٹتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا، نوفل احمد کو بھی بتاؤں گی، وہ بھی تو اسپیشلی تمہاری خاطر آیا ہوگا۔ صبا، اس کے دانت کچکچانے پر وہ ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے لیے اسے اپنی ہمت مجتمع کرنی پڑی تھی۔ نوفل اور انس کی آواز صاف پہچانی جا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بنا کسی کی طرف دیکھے سلام کر دیا تو فطری طور پر سب اپنی باتیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، صالحہ بیگم نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ وہ زرینہ بیگم اور ادینہ سے ملنے کے بعد ادینہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ انس کے ساتھ محو گفتگو نوفل نے اچڑتی نگاہ اس پر ڈالی۔ بالکل سامنے ہی تو وہ بیٹھی تھی، کچھ الجھی، کچھ گھبرائی ہوئی سی۔ اس کے ذہن میں پچھلی وہ ملاقاتیں گھوم گئیں تو ہلکی سی مسکراہٹ نے لبوں کو چھو لیا۔ بھائی اب زوہا بیٹی سے بھی مل لیا جائے، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے کہ ملنے مجھ سے آئے تھے اور گپے لگا کر رخصت ہو گئے۔ نوفل اور انس وہیں بیٹھے رہ گئے، باقی سب زوہا کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہمراہ کو صبا نے مدد کے خیال سے کچن میں کھینچ لیا تھا۔ شام کی چائے کا انتظام تو ظاہر ہے کہ بہت پرزور ہونا چاہیے تھا۔ اب تو زوہا کے ایگزامز کی فکر بھی نہیں رہی۔ میں نے تو ان سے کہہ دیا ہے کہ انس کی شادی کی تاریخ طے کر دے، کچھ رونق میلہ تو لگے، تائی جان نے کہا تو کسی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زوہا نے شکایتی انداز میں کہا،
صاف لگ رہا ہے کہ مجھے انس بھائی کی بددعائیں لگی ہیں۔ صالحہ بیگم ہنسی، پھر بولی، آپا آپ لوگ جب بھی چاہیں آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی طرح میرے گھر کی بھی یہی خوشی ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کا اتنا ہی انتظار ہے جتنا کہ آپ کو۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں ان سے کنفرم کر کے فون پر آپ کو بتا دوں گی، ہم لوگ تاریخ لیے آ جائیں گے۔ تائی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ صحیح رہی، آج زوہا کی عیادت کو تھے اور ایک نئی مہم سر کر کے جا رہے ہیں۔ ادینہ نے تبصرہ کیا تھا، میرے دل کو تو ابھی سے نکی کی جدائی کے خیال سے کچھ ہونے لگا ہے۔ صالحہ بیگم نے گاڑی کی پشت پر سر ٹیکتے ہوئے آزردگی سے کہا تو نوفل نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے ان پر اپنا بازو دراز کر دیا۔ جانے دینا اسے، ہم اسے اچھی ایک اور لے آئیں گے۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ مانتے تو ہو نہیں تم، آ کہاں سے جائے گی؟ آپ بس اس کی باتیں سنتی رہا کریں ممانی جان، یہ صرف باتوں میں ہی گھماتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، گفتار کا غازی؟ ادینہ نے طنز کیا تو وہ بیک مرر میں اس کو ایک نظر دیکھ کر پھر بولا، اب اتنا بھی سیدھا سادہ نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتی ہو۔ اس کے لب و لہجے کی کھنک ادینہ کو ذرا بھی نہیں بھا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے نوفل کی نگاہ کو از حد وارفتگی کے ساتھ صبا کے چہرے پر محسوس کیا تھا، اور وہ نگاہ کئی پل اس کے چہرے پر جمی رہی تھی۔ جواب میں صبا کی گھبراہٹ اور اس کے جذبات و احساسات سے نہ بلند تو نہیں تھی کہ نظر انداز کر دیتی۔ اس کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے نوفل احمد کے ہر ایک نگاہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ چائے کے دوران وہ باتیں تو معید اور انس سے کر رہا تھا، مگر نگاہ بھٹک بھٹک کر صبا کی طرف جا رہی تھی۔ ایک ذال آفریدی کیا کم تھی جو ابھی صبا بھی وہ اندر ہی اندر دل ملا کر رہ گئی تھی۔ حیرت بھی تھی کہ نوفل احمد کبھی اتنا دل فیک تو نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھے جاتا، تو پھر یہ کیا تھا؟ اس سے آگے ہر سوچ کی ادینہ نے خود کے ساتھ نفی کر دی تھی۔ نوفل احمد میرا ہے، صرف میرا۔ اس نے تنفر سے سوچا تھا، میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی کوئی لڑکی پسند کر لو تاکہ نکی کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہو جائے اور میرا گھر بھی سونا نہ ہو۔ صالحہ بیگم آزردگی سے کہہ رہی تھی، مجھے کون سا لڑکی پسند کرنے کے لیے میلوں دور جانا ہے، اور پھر ماما جان یہ اپنا ہی گھر ہے، پھر کیسی تنہائی اور سونا پن؟ وہ بڑی ہوشیاری سے بات پلٹ گیا تھا تو صالحہ بیگم آہ بھر کے رہ گئی، جبکہ الٹی سیدھی سوچوں کا شکار ہوتی ادینہ کے دل کی کلی کھل سی گئی۔ کیا وہ اشارہ دے رہا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ نوفل احمد کے حواس پر اس طرح سے چھا جائے گی کہ اسے کسی اور کی طرف دیکھنے یا کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ وہ چائے کی طلب سے بے چین ہو کر کچن میں آیا تو زوہا کو پہلے سے وہاں سینڈوچز بنانے میں مصروف دیکھ کر اسے فرمائش کر ڈالی۔ زوہا کے اندر تک جیسے کڑواہٹ بھر گئی۔ جب سے اس نے تھپڑ مارا تب سے اب تک زوہا کا اس سے آج سامنا ہو رہا تھا۔ میں فارغ نہیں ہوں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سرد مہری سے کہا تو اس کے تنے ہوئے نقوش پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ دوستانہ انداز میں بولا، آئی ایم سوری فار دیٹ زوہا، مگر تمہاری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ بہت اچھا علاج کیا تھا تم نے۔ وہ پھر اہانت کا شکار ہونے لگی، بایاں گال تو اب بھی سلگتا رہتا تھا۔ تمہارا بیہیویئر ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھے تمہاری ایکسکیوز می کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے۔ وہ بہت بدتمیزانہ خود سری سے بولی تو لہجہ بھر کو چپ ہو جانے کے بعد وہ نرمی سے بولا، تمہارے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال میں تم سے کہہ چکا ہوں، ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا فعل ہے۔ وہ ریڈ لائٹ آن ہونے پر سینڈوچ میکر کھولنے لگی۔ معید حسن کی موجودگی اسے زہر لگ رہی تھی۔ تم نے اپنی آئندہ زندگی سے متعلق کیا سوچا ہے؟ اس کا سوال بہت غیر متوقع تھا۔ زوہا کو لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے بھالا دے مارا ہو۔ تم اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ مشتعل سی اس کی طرف پلٹی تھی، کیونکہ اس بات سے صرف میں ہی واقف ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس بے خبری کے باوجود تمہیں کوئی غلط فیصلہ کرنے کا اختیار ملے۔ وہ اطمینان سے بولا،
تو وہ چٹک کر رہ گئی۔ میں ایسی آوارہ نہیں ہوں، بہیو سوہا۔ وہ یکلگ تھی، وہ کار اٹھاتا۔ تو میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی تھی۔ کیوں لاوارث نہیں ہو تم جو تمہیں یوں آزاد چھوڑ دیا جائے؟ وہ اب بھی اسی انداز میں بول رہا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں وہی کروں گی جو میرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اس کے غصیلے انداز کے آگے مدھم پڑ گئی، مگر لب و لہجے کی سرد مہری ابھی بھی برقرار تھی۔ مگر میں یہ پوچھنے کا اختیار رکھتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں تمہاری خاطر جھوٹ بول کر اطہر کا دورانی کا پرپوزل ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ وہ غصے میں بولا تھا۔ تو نہ کرتے یہ احسان مجھ پر؟ وہ تو نہ کر بولی تھی۔ وہ اتنی تلخی سے کہا، تمہیں شاید یاد نہیں کہ تمہیں نے مجھ سے مدد مانگی تھی، ورنہ مجھے ایسے الٹے کام کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ زوہا کی رنگت خجالت کے مارے تمتما اٹھی تھی۔ تو نہ کرتے اتنا احسان، اس سے پہلے کون سا تم نے میری کسی معاملے میں مدد کی ہے؟ اس کی آڑ میں شرمساری کو اس نے چھپانا چاہا تھا۔ ایک محبت ہی تو اس کا جرم بن گئی تھی، اور محبت بھی کیا، ناکام محبت۔ بہرحال جو تم نے اپنے متعلق سوچا ہے میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ معید اپنے لہجے پہ بمشکل قابو پا سکا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ بے حد ناگواری سے بولی تو وہ دانتوں پر دانت جما کر غصے سے بولا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق عمر قاسمی 2 سالوں کے لیے جرمنی جا چکا ہے۔ اس نے اپنے لیے تو ضرور کچھ سوچ رکھا ہوگا، تو وہ کچھ اپنی امی جان کو بھی بتا دینا تاکہ وہ تمہارے آنے والے پرپوزلز کو مناسب الفاظ میں رد کر سکے۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ سوہا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ کیسا دھماکہ کر کے گیا تھا وہ؟ اسے اپنے وجود کے پر کھچے اڑتے محسوس ہوئے تھے، اور یہ خیال اس قدر پاورفل تھا کہ وہ اپنے ساکت وجود کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کر بیٹھی۔ ٹانگوں نے وجود کا بوجھ سنبھالنے میں دمی تو وہ لڑکھڑا کر اسٹول پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے اختیار سیل روا ہو گیا۔ تو عمر قاسمی اب یقینی جدائی بھی دے گئے ہو؟ مگر نہیں، یہ سانسیں، یہ دھڑکن تو چل رہی ہیں۔ ان کا چلنا تو تم سے مشروط تھا عمر۔ تو کیا میری محبت ہی میں کچھ کمی رہ گئی تھی؟ یہ سانسیں، یہ دھڑکنیں کیوں نہیں رک گئیں؟ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پوری طرح رو دی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ ابھی تو نگین بہت پرجوش سے اسے بتا کر گئی تھی، نوفل بھائی شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ کس قدر گھنے ہیں کہ گھر کی لڑکی کو پسند کیا اور کبھی اشارہ تک نہیں دیا۔ آج اتنے آرام سے مجھے کہہ دیا کہ امی سے کہہ دینا کہ مجھے شادی سے کوئی انکار نہیں، مگر لڑکی صبا ہونی چاہیے۔ وہ جو گھر کی لڑکی جیسے مستند حوالے پر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، بے یقینی سے نگین کو دیکھنے لگی۔ کون؟ پھر سے پوچھا۔ صبا یار، میری نند، اور کون؟ امی تو جی جان سے راضی ہے۔ وہ بے فکری سے کھلکھلائی تھی، اور اب ادینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ ہم تو بس یہاں نوکر بن کر انیکسی میں رہ رہے ہیں، گھر سنبھال لیں، سارے انتظامات دیکھ لیں، اور اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل میں ایک تیر سا گڑ کے رہ گیا تھا۔ وہ خواہ ہی سالے پر شک کرتی رہی تھی۔ نوفل نے خود کہا ہے، صبا کے لیے نوفل کی خواہش ہے۔ اف، اس نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ چلو دفع کرو، مٹی ڈالو اب اس قصے پر۔ زرینہ بیگم سے اس کا تپنا سلگنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کب سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ممانی جان سے اشارتاً میری اور نوفل کی بات کر لیں، مگر آپ کو عقل نہیں آئی۔ آج جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو مٹی ڈالنے کے مشورے دے رہی ہیں۔ وہ غصے میں بہت بدلحاظ ہو جاتی تھی، اب بھی ان پر الٹ پڑی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں نکی کی منگنی کو؟ مجھے کیا خبر تھی کہ نوفل بھی اتنی جلدی شادی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ وہ کمزور لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ پتہ نہیں اندر ہی اندر کب سے کھچڑی پک رہی تھی۔ ہمیں تو بس اپنی اپاہج ماں کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ سخت طیش میں تھی۔ پہلے تو کبھی کسی نے اس بات کا اشارہ تک نہیں دیا، اور اب واقعی اتنی اچانک سب کچھ طے کر دیا۔ زرینہ بیگم کا ذہن بیٹی کی طرح کام نہیں کرتا تھا۔ اب بھی متاسفانہ انداز میں سادگی سے بولی تو اس نے دانت پیسے۔ آپ کو میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں،
مگر آپ نے کبھی دھیان دیا ہو تب نا۔ میں تو اسی آس میں رہی کہ اس بار بھابھی ہی میرا بوجھ ہلکا کریں گی، مگر ان لوگوں نے تو اپنی باتوں کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولی، پھر سارا الزام اسی پر دھر دیا۔ تمہاری ہی غلطی ہے ساری، اچھی بھلی وہ شادی کے لیے تیار بیٹھی تھی، تم ہی نے سارا بیڑا غرق کر دیا تھا، اپنا بھی اور اپنی زندگی کا بھی۔ نوفل کون سا ساری زندگی کے لیے امریکہ جا بیٹھا تھا، لے کے اس کنگلے خلیل الرحمن کو پسند کر لیا۔ کیا نتیجہ نکلا اس پسند کی شادی کا؟ سال بعد داغ پیشانی پر سجا کر گھر بیٹھ گئی۔ اب نوفل کیا خاک دھیان کرتا تمہارا؟ ماں کی باتیں سچی سہی، مگر ادینہ کو دل ملانے پر مجبور کر گئیں۔ تم میرا کیا بگڑ گیا ہے؟ اس شادی اور طلاق سے اس صبا سے تو اچھی ہی ہوں، اس نے کہا تو زرینہ بیگم نے آہ سے بھری، مگر بات تو نوفل کے دل کی تھی نا۔ من پسند چیز کے ہاتھ سے نکلنے کے خیال سے ادینہ کو پھر کچھ ہونے لگا۔ یہ نوفل بھی بڑا کمینہ نکلا، اتنا خیال رکھتا تھا میرا، مجھے تو کبھی اپنے قابو سے باہر نہیں لگا۔ پتہ نہیں اس کا دل صبا پر کیسے پھسل پڑا۔ اتنا ہی قابو میں لگ رہا تھا تو دل کی بات بھی اس کو بتا دی ہوتی، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ زرینہ بیگم چڑ گئی تھی، آپ تو بس خاموش ہی رہے، کوئی ڈھنگ کا کام تو آج تک ہو نہیں سکا آپ سے۔ اور مائیں ہوتی ہیں اولاد کی آنکھ کا اشارہ تک سمجھنے والی، اس کے رگوں میں تو جیسے زہر دوڑ رہا تھا۔ چلو تم نے تو ڈھنگ کا کام کر لیا نا۔ انہوں نے اس کا طنز بڑے تحمل سے برداشت کیا تھا۔ پہلے نہیں کیا تو اب کر لوں گی۔ وہ نوفل کے لیے دیوانی ہو رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں گوا بیٹھا تھا، اب تو اس کی ہر آس اور امید نوفل ہی سے جڑی ہوئی تھی۔ اسے کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ اب کیا کرو گی تم؟ وہ تو نگین کے ساتھ ہی نوفل کو بھی نپٹانے کے لیے تیار ہے۔ زرینہ بیگم نے اسے اطلاع بہم پہنچائی، جس نے اندر بھڑکتی آگ میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ جانتا نہیں ہے مجھے، اس گھر میں کوئی اور قدم رکھ کے تو دیکھے، اور اس صبا کو تو چوتھے ہی روز میں نے طلاق نہ دلوائی تو کہیے گا۔ نفرت نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ یہ گرما گرمی شاید ابھی کافی دیر جاری رہتی، مگر باہر سے نگین کے پکارنے کی آواز آئی تو ان کو بیٹی کو سنبھالنا پڑا۔ ادینہ کے لیے فوری طور پر اپنے تاثرات بدلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ نگین انیکسی کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ پھپھو آپ کو امی بلا رہی ہیں، اور یہ ادینہ کدھر ہے؟ ادینہ باتھ روم میں ہے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے ہنسی۔ یہ تو امی ہی آپ کو بتائیں گی، شاید میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا معاملہ ہے۔ نوفل بھائی نے جو شوشہ چھوڑا ہے اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ چلو آ جاؤ پھر، انہوں نے چپل پاؤں میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں ادینہ کے پاس بیٹھوں گی، وہ تو نہانے کے لیے گھسی ہے، جانے کب نکلے، ادھر ہی آ جائے گی۔ انہوں نے بات بنا کر نگین کو ساتھ لے جانا چاہا۔ انہیں علم تھا کہ ادینہ کا موڈ اب گھنٹوں یوں ہی بگڑا رہے گا، مگر کم از کم بھاوت سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بیوگی کے بعد اب یہی ایک سر چھپانے کا ذریعہ تھا۔ چلے پھر، وہ شانے اچکاتی ان کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کا اندازہ ہو جانے کے بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالنے کے باوجود ابھی تک اسے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم دیکھنا تو صحیح نوفل، میں تمہیں اس بے وفائی کی کیسی سزا دوں گی۔ اگر تم میرے نہیں ہو تو صبا کے بھی نہیں ہو سکو گے۔ میں بے مراد ہوں تو وہ بھی تمہیں کسی طور نہیں پا سکے گی۔ اس کی تمام تر نفرت اس کے تاثرات میں سمٹ آئی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، اور آج کا ایپیسوڈ اچھا تھا نا؟ اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور میں سچ بتاؤں تو مجھے اس بات پہ بہت ہنسی آئی تھی جو معید اور سوہا کی ہوئی تھی، کہ مطلب وہ سوری کرتا ہے اور اس نے کہا تھا کہ بہت اچھا علاج کیا تم نے میرا، اور اچھا صبا کا رشتہ فکس ہو گیا، نہیں مطلب فکس نہیں ہوا، بٹ نوفل نے بات کر لی۔ چلیں اب دیکھتے ہیں اور صبا کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ منع تو نہیں کر دے گی؟ نہیں شاید نہیں کرے گی، کرنا نہیں چاہیے ویسے۔ اور ادینہ، اف، یہ کریکٹر مجھے پسند نہیں آیا، اور آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ چلے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور
اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔